बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आज आपके लिए एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया है जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। हम जा रहे हैं डॉक्टर इसरार अहमद की कब्र पर। आपको उनकी कब्र दिखाएंगे, आपको उनके घर लेकर जाएंगे जहां पर डॉक्टर इसरार अहमद ने सारी ज़िंदगी गुजारी। उनके ऑफिस लेकर जाएंगे, उनके दराज भी आपको चेक करवाएंगे और उनके पूरे घर के अंदर वो कहाँ पर रहते थे, क्या उनकी लाइफ थी, सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनके बेटे से मिलवाएंगे जो बिल्कुल उनकी शक्ल के हैं और आवाज़ भी उनकी शक्ल की है, डॉक्टर आरिफ। वो आपको बताएंगे कि डॉक्टर इसरार अहमद को पता चल चुका था कि उनकी वफात होने वाली है और तकरीबन 1 या 2 दिन पहले कौन उनसे मिलने आया था जिसने बाद में बताया कि उनको अंदाज़ा हो गया था कि डॉक्टर इसरार अहमद की वफात होने वाली। और उस रात जब उनकी वफात हुई तो कैसे हैरत अंगेज वाक़यात हुए थे उस दिन। ये तमाम चीज़ें हकीकत टीवी आपको दिखाने जा रहा है, वो चीज़ें डॉक्टर इसरार अहमद की जो आज से पहले कभी मंजर आम पर नहीं आई। तो चलिए शुरुआत करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती के घर जो खुद तो इस दुनिया में नहीं है, शायद वो इस वक्त कब्र में जवारे रहमत में अल्लाह ने उसको डेफिनेटली बात है जगह भी दी होगी। और उससे बढ़कर वो शख्सियत आज उम्मत मुस्लिमा के लिए एक राह मशल है। यानी आप उनकी वीडियोस देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान और दुनिया के हालात के साथ क्या होने जा रहा है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद की। आज हम उनके घर जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि वो कितनी जायदाद छोड़ कर गए, उनकी फैमिली और उनके तमाम लोग क्या करते हैं, कहाँ पर वो बैठते थे। उनकी कब्र पर भी जाएंगे, दुआ भी करेंगे और उनकी फैमिली से वो सवालात करेंगे जो आज से पहले कोई नहीं पूछ सका। तो अब हम बिल्कुल करीब हैं मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद के घर जाने से। चलिए चलते हैं और उनकी फैमिली से मुलाकात करते हैं। अभी हम जा रहे हैं मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद की कब्र पर और वहाँ पर जाकर हम दुआए खैर करेंगे। डॉक्टर इसरार अहमद के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी रही। असल गुफ्तगू तो उन्होंने वैसे ऑफ द रिकॉर्ड की, जिसको ऑन एयर नहीं किया जा सकता। अगर कभी उनकी इजाज़त हुई तो हकीकत टीवी इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें बताएगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। हमने कोशिश की कुछ उनकी लाइफ के बारे में आपको बता सके, लेकिन हमेशा याद रखिएगा गुफ्तगू सिर्फ वही हुआ करती है जो ऑफ द रिकॉर्ड हो और उसको पब्लिश करने की इजाज़त भी कम ही मिलती है। आ रहे हैं मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद की कब्र पर। तो ये वो जगह है जी जहाँ पर दुनिया की अजीम हस्ती मौजूद है। कौन सी वाला? अच्छा, ये है जी, ये है वो अजीम इंसान की कब्र, मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद। आप ज़रा उनकी कब्र देखिए, आपको आम कब्रों से ज़्यादा सादी नज़र आएगी, बिल्कुल इस्लामिक असूलों के मुताबिक। यहाँ वो शख्स दफन है जिसने इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाई। असल में ये वही लोग होते हैं जो रोशनी फैलाते हैं। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा फेमस वो आज हैं कभी भी ना थे। आज हम उनकी कब्र मुबारक पर मौजूद हैं। कितनी करोड़ों रहमतें यहाँ पर नाजिल होती होंगी। वैसे मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद कहा करते थे कि कब्र तो असल में एक गड़ा है, इंसान की रुखसती यहाँ से होकर आलम बरज़ख तक जाती है। तो हम उनके लिए दुआ भी करते हैं इस दुआ के साथ कि उनका पैगाम और उनका जो मिशन था ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का किला बने और यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम कायम हो, वो इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ज़रूर पूरा होगा। ये जो है ये ऑफिस ब्लॉक है। ओबे यार ये ऑफिस ब्लॉक है जहाँ पे एक तरफ जो है वो डॉक्टर साहब का ऑफिस आता है, उनके पीए का ऑफिस आता है और इधर जो है ये रास्ता है डॉक्टर साहब के मस्जिद में जाने का। कहाँ पर बैठा करते थे डॉक्टर इसरार जी अहमद? मैं बताता हूँ, आइए चलिए। जब वो नमाजें पढ़नी होती थी सिंपल, तो वो आके ये है वो जी जगह जहाँ पर मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद साहब आकर नमाज़ पढ़ा करते थे। तो अक्सर औक़ात वीडियोस में उनको देखा गया कि वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे। इस कोने में बैठ के।
एक मिनट बताया तो ये कुर्सी यहाँ रख देते हैं। अच्छा, इस कुर्सी पर बैठकर मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे। एक अजीम शख्सियत। और खिताब यहाँ पे दिया करते हैं। यहाँ पर मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद बैठकर खिताब किया करते थे। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें यहाँ पर मौजूद हैं। उनको कुछ घुटनों का भी प्रॉब्लम था। जी, घुटनों की वजह से वो बैठकर नमाज पढ़ते थे। घुटनों का ऑपरेशन हुआ था उनका सन 1998 में, और उसके बाद उनकी तकलीफ़ तो ख़त्म हो गई, लेकिन थोड़ी सी ये हैंडीकैप था कि वो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते थे, उनको बैठना पड़ता था कुर्सी पर। ये जो है अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये डॉक्टर साहब का ऑफिस है, जो इस पहले यहाँ पे डॉक्टर इसरार अहमद नाम लिखा होता था, अब सदर अंजुमन है, जो इस वक्त उनके बेटे डॉक्टर आरिफ रशीद हैं। और ये डॉक्टर साहब का कमरा है। ये है जी उस अजीम शख्सियत का कमरा जिन्होंने इस्लाम का बोलबाला किया पूरी दुनिया में। सो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में जितने भी डॉक्टर इसरार अहमद के चाहने वाले हैं, वो देखिए यहाँ पर डॉक्टर इसरार अहमद बैठा करते थे। आज ये खाली है। यहाँ पर अभी कोई बैठता है? यहाँ पर अब सदर अंजुमन डॉक्टर आरिफ बैठते हैं, जो कि मेरे भाई भी हैं, सदर आजकल वो हैं। ये वो जगह है जहाँ से बैठकर वो पूरी दुनिया के लिए इस्लाम के बारे में जो अच्छा लिख सकते थे, बोलते थे, यहीं पर बैठकर वो सारी गुफ्तगू करते थे। आप देखें कि आम रूटीन में कोई एक शख्स हो, जब वो इतने बड़े लेवल का होता है, उसका कमरा बड़ा लाविश होता है, बहुत बड़ा, यानी सारी दुनिया उनको देख रही होती है। लेकिन आप देखें कि इतना सादा कमरा, असल में दीन की खिदमत हो ही इस तरह सकती है कि जब आप पैसे से दूर हो। खुद वो मेडिकल डॉक्टर थे, और आप देख लें कि ये वो जगह है जहाँ पर वो बैठकर दीन की खिदमत किया करते थे। अब आइए उनकी बेडरूम की तरफ। और अब हम चल रहे हैं उनके बेडरूम की तरफ। ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बेटे हैं। आप इनकी शक्ल देखिए ज़रा, वैसे हर एंगल से देखते हैं। ये आपको, मुझे लग रहा है मैं डॉक्टर इसरार अहमद से मिल रहा हूँ। आप ज़रा बोल कर दिखाएं, और आपकी वॉइस भी बिल्कुल वैसी है। मेरा ख्याल है बोलने वाला बात बाद में कर लेंगे। मुझे लग रहा है मैं डॉक्टर इसरार अहमद से मिल रहा हूँ। ये आपके जो छोटे भाई हैं, वो उनकी डॉक्टर इसरार अहमद से ना शक्ल मिल रही है ना कुछ, लेकिन आप, ये है जी उस अजीम शख्सियत का कमरा। आप अंदाज़ा कर लें, जो पूरी दुनिया में आलम इस्लाम की वजह से राज कर रही है। शायद वो इतना पॉपुलर कभी भी नहीं थे, पूरी दुनिया में वो इतना पॉपुलर नहीं थे जब वो जिंदा थे। आप ज़रा कमरे की हालत देखिए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आम घराने में 15,000 रुपये कमाने वाला शख्स, उसका कमरा इस कमरे से ज़्यादा अच्छा है। आप ज़रा देखिए, इस बेड को देखिए, आप ज़रा, आप सो सकते हैं यहाँ पर। ये वो जो 40 साल 50 साल 56 साल पुराना, ये 56 साल पुराना उनका बेड है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आम घर में कोई शख्स जो भी है, यानी जिसके पास 15,000 रुपये भी, वो भी शायद इससे अच्छे बेड को इस्तेमाल करता है। ये टेबल उनकी है, ये उनकी टेबल थी, यहाँ अकेले बैठ के नोट्स बनाया करते थे। ये चीज़ें अभी की रखी हुई हैं। ये सब डॉक्टर इसरार अहमद की चीज़ें हैं, और आप अंदाज़ा कर लें कि ये आज उन्होंने संभाल कर रखी हैं। भाई ये क्या देखिए ना, अब्बी इसकी दवाइयाँ होती थी अब्बी की इसमें। ओए हो, ये देखें, हाँ ये अब्बी के वो बैजेस रखे हुए हैं। ये मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद के बैजेस हैं, और ये उन्होंने अभी तक संभाल कर रखे हैं। आप इस कमरे को देखिए तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई कमरा कोई लेविश है। यानी दुनिया का एक अजीम स्कॉलर वो यहाँ पर बैठ कर, ये कार्ड लेने हैं डॉक्टर साहब, विजिटिंग कार्ड, ठीक है। ये मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद के विजिटिंग कार्ड। तो ये उनकी निशानी समझ कर आज हम लेकर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इनसे लेकर जा रहे हैं, तो हम उनको हकीकत टीवी याद रखेगा कि आपने एक तोहफा हमें दिया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। आप ये रूम देखिए, और इस रूम के अंदर आपको नज़र आएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक बहुत बड़ा स्कॉलर या शायद उसके पास हो। आज आम रूटीन में किसी ने कोई ऐसी दीन की खिदमत भी करनी हो तो वो पहले डिमांड करता है, मुझे एक ज़बरदस्त सा कमरा चाहिए। आप देखिए कितनी देर पुराना बेड है,
یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً نصف صدی تو لازماً اس پر بیت چکی ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس بیڈ پر جب سے ہم یہاں قرآن اکیڈمی آئے اس کے بعد سے یہی بیڈ ہے کہ جو پھر ان کے زیر استعمال رہا، اور یہ 4 پایوں والا ایک باقاعدہ ایک بیڈ تھا کہ جس پر پہلے وہ نیوار ہوتی تھی، نیوار کو اس میں سے ختم کر کے ایک لکڑی کا پھٹا لگا دیا گیا اور اس کے اوپر 2 انچ موٹا جو ہے فوم وہ بچھا دیا گیا تھا۔ اب ایک چیز بتائیے کہ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کے چاہنے والے تو پوری دنیا میں، آج آپ ان کو نیلام کر دیں تو یہ تو چیزیں کروڑوں میں بک جائیں گی، تو آپ ان کو کیوں نہیں سوچتے کہ اس کو نیلام کریں؟ میں یہ تو کبھی نہ ہم نے سوچا ہے نہ سوچ سکتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں اس کا کوئی بدل روپیہ پیسہ نہیں بنتا، بلکہ یہ کہ تو ان کا ایک ورثہ ہے کہ جو ہمارے پاس ابھی بھی یہ استعمال میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل اس کو جو ہے لاک کر دیا اس کمرے کو اور آپ کی آمد پر کھولا ہو۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں عاطف، وہ دوپہر میں اگر انہیں آرام کرنا ہوتا ہے تو وہ یہیں اسی بیڈ کے اوپر آرام کرتے ہیں۔ یعنی ابھی تک آپ ان کو یوز کرتے ہیں، یہ تو ایک کمال کی بات ہے۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد یعنی انہوں نے آپ کے لیے کتنی جائیداد چھوڑی ہے؟ اصل میں وہ اپنی ہی زندگی میں، قرآن اکیڈمی ہمارا 36 کے ہے، تو 35 کے جو 6 کنالوں پر مشتمل تھا ان میں سے ایک کنال وہ اپنی زندگی ہی میں اس پر 4 جو ہیں وہ مختلف 2 نیچے اور 2 اوپر فلیٹس بنا کر ہمارے نام کر گئے تھے۔ ہم 4 بھائی ہیں، تو ایک میرے پاس تھا، ایک میرے سے چھوٹے حافظ عاقب صاحب کے پاس تھا، اور اسی طرح ایک جو ہے وہ آج بھی آصف کے پاس ہے۔ تو اس طرح بس یہی ایک کل جائیداد تھی کہ جو انہوں نے چھوڑی تھی، اور وہ بھی اپنی زندگی ہی میں ہمارے نام کر کہ گئے۔ کم از کم مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس عام لوگوں کی نسبت ہونا چاہیے تھا کہ جتنے وہ فیمس ہیں کوئی 2-3 ارب کی جائیداد چھوڑتے، لیکن ان کی سمپلسٹی یہ ہے کہ انہوں نے یہ چھوڑا ہے، یہ بیڈ چھوڑا ہے، اور آپ سوچ لیں کہ یہ آپ کو ایک اے سی دکھاتے ہیں، یہ بھی انہیں کے دور کا لگا ہوا ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے کافی بعد میں لگا، شروع میں تو وہاں ایک ونڈو اے سی تھا کہ جو پھر بعد میں اتار دیا گیا تھا۔ یہ جی ایک کمرہ ہے، اور ایک کمرہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عام گھروں میں کرائے کا آپ گھر لیں تو وہ زیادہ اسے بہتر نظر آتا ہے۔ تو دنیا کا عظیم اسکالر جو مٹی میں چلا گیا ہے وہ یہاں اس پر کمرے کا سائز میرا خیال ہے کوئی 8 فٹ بائی کوئی زیادہ سے زیادہ 13-14 فٹ ہوگا۔ یہ اصل میں ایک ہماری جو ایک گاڑی تھی اس کا گیراج تھا۔ اچھا، گاڑی کا گیراج؟ جی اس کو پھر ڈاکٹر صاحب نے، چونکہ بالکل ایڈجسٹنٹ تھا یہ ڈاکٹر صاحب کے آفس کے، لہذا ڈاکٹر صاحب نے پھر اسے اپنا بیڈ بنا لیا تھا، اور ساری زندگی یہی کمرہ پھر ان کے بیڈ کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد آج زیادہ کیوں اتنے فیمس ہیں جبکہ وہ اپنی زندگی میں تھے جتنے؟ شاید اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کی جتنی ویڈیوز ہیں، ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ بہت سے لوگ جو آ کر جن سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں شاید وہ باتیں اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئی تھیں جیسا کہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد۔ آج سے 25 برس پہلے کا بھی ان کا کوئی کلپ ہے، کوئی بیان ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آج کے دور کو، وہ ایک ویژن ان کی تھی کہ جس میں انہوں نے اس کے پس منظر میں وہ باتیں کہی تھی۔ اگر آپ کیپ پہن لیں تو ویسے آپ ڈاکٹر اسرار احمد دوبارہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر آج ڈاکٹر اسرار احمد زندہ ہوتے تو کیا وہ سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ بناتے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب تو اس مزاج کے تھے ہی نہیں، اور اس میں اگر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ ایک مرتبہ امریکہ جو وزٹ ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کی، تو اس میں کسی صاحب نے وہ جو سیل والی گھڑی ہوتی ہے الیکٹرانک، جی، جس کے اوپر وہ ڈیجٹس آتی ہیں، تو وہ ان کو تحفتاً دی۔ اب وہ اس کا ان کو چونکہ مزاج نہیں تھا، لہٰذا اس کو استعمال کرنا یا اس کا کوئی ٹائم ایڈجسٹ کرنا یا مہینہ ایڈجسٹ کرنا ان کے اس سے بالکل باہر تھا۔ نتیجتاً وہ انہوں نے اسی طرح میرے حوالے کر دی، اور کئی سال جو ہے وہ پھر میرے لیے استعمال رہی۔ تو وہ ان کا یہ مزاج نہیں تھا، وہ صرف اس ایک پازیٹیو بات کو بہت تو سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا پیغام اگر اس ذریعے سے قرآن کی دعوت جو ہے وہ اگر بہت وسیع پیمانے پر اگر وہ پھیل رہی ہے تو وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا ایک مثبت کام ہے، کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آصف نے، جو چھوٹے بھائی ہیں میرے سب سے، اور اس بات کو وہ اپریشیٹ بھی کیا کرتے تھے، خاص طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جو ان کا ایک دوستانہ بھی ہے،
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہرحال اس فیلڈ میں یہ کافی آگے گئے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ وہ قرآن کی اس دعوت کو جو میں نے پیش کی تھی اس کو، جسے آپ کہیے بہت وسیع پیمانے پر، حالانکہ یہ ڈاکٹر صاحب کا تو اب انتقال ہوئے تقریباً 12 برس ہو چکے، لیکن اس وقت بھی اس بات کی وہ گویا کہ اپریسیشن تھی کہ اس ذریعے سے پیغام جو ہے قرآن کا بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہے۔ ایک یاد جو آپ کو ان کی بہت زیادہ آتی ہو، کوئی ایسی بات جو آج بھی آپ کو یاد آتی ہے، جو وہ پرسنل بات ہو، وہ آپ شیئر کریں۔ نہیں، بہرحال ان کی اب چونکہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو کمی تو بہت محسوس ہوتی ہے، اگرچہ جو پیغام وہ پھیلا رہے تھے اور پھیلا ہے، بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہے، تو 2 ادارے جو انہوں نے قائم کیے تھے، انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی، یہ دونوں الحمدللہ اپنے بس پڑتے اس بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جو وسائل ہمارے پاس ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ انجمن خدام القرآن جو ہے قرآن حکیم کی وسیع پیمانے پر ایک علمی کاوش ہے، جس میں ہماری جو ہے ورک شاپس ہوتی ہیں، تربیت گاہیں ہوتی ہیں، 1 سالہ کورس ہے، اسی طرح پھر اس کا پارٹ 2 بھی ہے، پھر کلیت القرآن جو ہم نے قائم کیا ہے وہ بھی گویا کہ وہ دینی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم ان سب کے ساتھ لے کر اس کو چل رہا ہے، تو الحمدللہ یہ تمام چیزیں، لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب اگر ہوتے تو یقیناً اس میں بہت برکت ہوتی ہے، بہت۔ اب یہ بتائیے کہ آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آج کل تو ڈاکٹر ارب پتی ہوتے ہیں، کروڑوں پتی ہوتے ہیں، آپ کی حالت دیکھ کر تو ایسا نہیں لگ رہا۔ آپ نے میری اسکریننگ کیسے کر لی؟ کیونکہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس وہ دکھتا بھی ہے، آپ کی کچھ ایسی حالت نہیں لگ رہی، کیونکہ جس کا باپ اگر ڈاکٹر اسرار احمد ہوگا وہ لوگوں پر رحم نہ کرے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بہرحال جی ڈاکٹر صاحب سے تو ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو اپنی اصل زندگی کے لیے کرنا ہے، سمجھے نا جی۔ یہ دنیا ہے، یہاں کے جو 50 60 70 برس انسان جو ہے گزار کے چلے جاتا ہے، اور جو بلینئر ہوتے ہیں یا اس سے بھی بڑھ کر آگے دولت مند ہوتے ہیں، شاید ان کی یہ دنیا کی زندگی خاصی تکلیف میں گزرتی ہے، جبکہ ایک وہ شخص کے جو بہرحال جس کے پاس یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ وسائل نہیں، الحمدللہ رہنے کے لیے جگہ ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں ایک دن جیو کے ساتھ جو تھا اس میں کہا تھا کہ اس چھوٹے سے کمرے جس کی ابھی آپ نے وزٹ کرائی ہے تو اس میں دنیا کی ہر نعمت مجھے مل رہی ہے، چھوٹا سا ایک فریج بھی اس وقت موجود ہوتا تھا، بالکل چھوٹے سائز کا، اسی طرح جو ہے اسٹڈی ٹیبل بھی تھی، اس میں ڈرار بھی تھے، اپنے لکھنے پڑھنے کی چیزیں بھی تھی، ایک بیڈ بھی تھا، ساتھ ہی ایک صوفہ کم بیڈ بھی تھا جس پر میری والدہ جو ہیں وہ آرام فرماتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہر چیز موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کا شکر ہے کہ 4 پہیوں والی گاڑی بھی موجود ہے، رہنے کے لیے گھر بھی موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ کبھی کسی حکمران کی جانب سے ان کو کوئی بڑی آفر ہوئی ہو فائنینشلی؟ وفاقی وزارت جو ہے مذہبی امور کی، وہ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے میرا خیال ہے اچھا، یہ بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں آپ۔ یہ میرا خیال ہے ایسا ہی ہے کہ بھئی آصف مرکزی وزارت پیش کی تھی مذہبی امور کی، ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات ہے، لیکن یہ کہ بعد انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی جو بھی معاملات ہیں، جو حالات ہیں، اس میں انہوں نے معذرت کی تھی۔ آپ کا انداز ڈاکٹر اسرار احمد کا انداز بڑا ملتا جلتا ہے، بس دعا کیجئے جی، جو ان کے اندر ایک استقامت تھی، جو پیشن، جو جذبہ اور ولولہ تھا، میں سمجھتا ہوں شاید اس کا عشر اشیر بھی میرے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لہجہ میرا ظاہر ہے اس ناطے بھی کہ میں اپنے والد صاحب کا بیٹا ہوں، سب سے بڑا بیٹا ہوں، تو لہجے میں بھی وہ مناسبت آ گئی، اور کچھ میرے اندر جس طرح ڈاکٹر صاحب میں بھی تھا، کچھ وہ ایک جلالی کیفیت بھی بعض اوقات آ جاتی ہے، کوئی تحمل کی کمی، ان ڈسپلن کو میں بھی برداشت نہیں کرتا، ڈاکٹر صاحب بھی اس میں معاملات جو ہے کچھ سخت ہو جایا کرتے تھے، باقی اللہ کا شکر ہے۔ ایک دفعہ حقیقت ٹی وی، جب حقیقت ٹی وی نہیں ہوا کرتا تھا، مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد سے ہم ملنے گئے تو ہم ان سے سلام لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے جھٹک دیا، تو واقعی جی بالکل ایسے ہی یہی پریمیسز یہی تھا، تو انہوں نے جھٹک دیا۔ ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ جھٹک دیا مطلب وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب کا کہیں فرض کیجئے خطاب ہوا تو اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے ان سے مسافہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، اور بہت سے لوگ ہوتے تھے کہ مسافہ نہیں بلکہ معانقہ بھی کرنا ہے، اور معانقہ بھی ایک پر اکتفا نہیں کرنا، 3 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں تھی کہ جس کو ڈاکٹر صاحب نے فیس کیا۔
جس کی بنیاد پر وہ پھر بعض اوقات تقریر کے آخر میں کہہ دیا کرتے تھے کہ میں شروع ہی میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں آپ سے مصافحہ یا معانقہ نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ اب 2-2.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد میں پوری طرح ایگزاسٹ ہو چکا ہوں. یہ وجہ ہوتی تھی، ادروائز تو سوال نہیں پیدا ہوتا. اب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ساتھ دے دینا ہے تو تنظیم میں ہاں یہ بھی ہے، یہ کہہ دیا. صرف مسافر پہ اکتفا نہ کریں بلکہ یہ کہ اس کام میں میرے دست و بازو بنے. اب یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے جو لاسٹ ڈیز تھے وہ ان کو نی کپ کا بھی پرابلم تھا، یہ کافی سننے نہیں، میں وہ آیا. تو آپریشن ہو گیا تھا، ان کے دونوں گھٹنے جو ہے وہ تبدیل ہو گئے تھے 1998 میں، اور اس کے بعد ٹل ڈیتھ انہیں کوئی گھٹنوں کا کوئی عارضہ نہیں ہوا الحمدللہ. لیکن ادروائز ان کے چونکہ ڈائبیٹک تھے 15-20 سال سے، لیکن وہ بھی اللہ کا بڑا فضل رہا کہ کوئی کمپلیکیشن ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ کوئی ایسا عارضہ لاحق نہیں تھا. لیکن بہرحال جس طرح انہوں نے، جسے وہ خود کہا کرتے تھے کہ شمع کو دونوں سروں سے جلانے والی بات، تو دن دیکھا نہ رات دیکھی. اور حد یہ ہے کہ جو ان کی زندگی کا جو آخری ہفتہ تھا اس میں بھی 2 چکر ان کے فیصلہ باد کے لگے تھے. ہماری تنظیم اسلامی کی ایک بہت اہم ایک مشاورت وہاں جاری تھی، تو اس میں شرکت کے لیے وہ 1 دفعہ گئے، پھر درمیان میں کوئی طبیعت بگڑی واپس آئے، پھر دوسرے وزٹ میں میں ساتھ گیا. تو یہ سب کچھ ہوا، گویا کہ آخری لمحہ بھی، بلکہ آخری خطبہ جو تھا جمعے کا وہ بھی ان کا یہاں ہماری اس قرآن اکیڈمی کی مسجد میں ہوا تھا، جس میں بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ اندازہ ہو رہا تھا اس کو سنتے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے تھے کہ شاید یہ بس میرے آخری ہی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں. تو کہ ہمیں کچھ احساس ہو رہا تھا کہ شاید اب ان کی. یہ دیکھیے جی، ایک سوال جو پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ ڈاکٹر اسرار احمد اس دنیا میں نہیں رہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ کیا اس سے پہلے ان کی طبیعت کبھی خراب رہی تھی؟ کیا صورتحال تھی؟ اس بارے میں لوگوں کو ذرا بتائیے. اصل میں کچھ عوارض تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسے تھے کہ جو کم و بیش 10-15-20 سال سے چل رہے تھے. اس میں ایک ڈائبٹیز بھی تھا، بلڈ پریشر کا معاملہ تھا. پھر 2009 میں اچانک انہیں ہارٹ، جسے ایٹریل فیبریلیشن کہتے ہیں، اس کا اٹیک ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک سٹنٹ بھی پڑا. لیکن یہ کہ بہرحال جو ان کی قوتیں اور توانائیاں لگ رہی تھیں دین کے لیے، اس میں کہیں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا. باقی یہ کہ جو آخری ایام تھے ان کی زندگی کے، اس میں میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ اپنے انتقال سے 4 دن پہلے کا جمعہ جو تھا ہماری یہاں قرآن اکیڈمی میں، وہ انہوں نے خود پڑھایا تھا. اور جمعے میں بعض میں کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے کچھ محسوس کیا تھا ان کی باتوں سے کہ شاید یہ اب ان کی آخری جمعہ ہے، یا یہ کہ آخری اوقات کی ہی کوئی باتیں لگ رہی ہیں، کوئی رخصتی کی سی باتیں اس میں انہوں نے کی تھی. بہرحال اس کے بعد پھر کچھ الفاظ آپ کو یاد ہیں کیسی گفتگو تھی؟ نہیں، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جمعہ جو ہے وہ شاید ہمارے پاس اگر محفوظ ہو. لیکن لوگوں کے اپنے بھی جذبات ہوتے ہیں نا. اب یہ باتیں لوگوں نے مجھے ان کے انتقال کے بعد بتائیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بہرحال کچھ باتیں ممکن ہیں ایسی ہوں جس میں انہوں نے کچھ سمیل کیا ہو. کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کے مرنے سے پہلے وہ کچھ ایسے کام یا الفاظ ادا کرتا ہے جس سے کوئی اشارہ ملے کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہے؟ جی، ایسے واقعات ہیں میرا خیال ہے ہماری تاریخ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ نسبت خاک راہ کی بات ہے کہ حضور کے ساتھ کسی اور شخص کی کیا نسبت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کا بھی جو حجت الوداع کا خطبہ تھا اس میں آپ نے جو کہا تھا کہ شاید آج کے بعد میری اس جگہ تم سے ملاقات نہ ہو، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے زار و خطار رونے لگے. اسی طرح بعض اور باتیں بھی آپ نے ایسی کہی تھی کہ جس سے صحابہ کرام نے کچھ اسیس کر لیا تھا کہ اب شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہے. تو باقی یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا امر ہے، اس کی حکمت ہے کہ کس کو ایسی چیزیں بتا دے. کیسا لگتا ہے آپ کو یہ دیکھ کر کہ لوگ آپ کو آپ کی ذاتی آئیڈینٹی کی بجائے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کے بیٹے کے طور پر جانتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا تعارف بہت بڑا پرسنٹیج وہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہے. اس میں ایک فیکٹر یقیناً آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں کہ جو مشن ڈاکٹر صاحب کا تھا اس کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں ہوا کہ وہ کام کے جو ان کی زندگی میں شروع ہوا تھا اس کو فل سٹاپ لگ گیا ہو، بلکہ وہ سلسلہ درس جو قرآن آڈیٹوریم میں ہمارا چل رہا تھا، تل بلاک میں جو بہت خوبصورت آڈیٹوریم ہے، اس میں تقریباً 600 افراد درس سن سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں وہ تو اس میں باغ و بہار کی ایک کیفیت تھی. لیکن یہ کہ 2006 میں پھر وہاں جو ان کا درس چل رہا تھا، سلسلے وار درس،
اس کی ذمہ داری انہوں نے میرے کاندھوں پر منتقل کر دی تھی. تو 2006 سے لے کے اور آج تقریباً 16 برس تک اس ذمہ داری کو میں نبھا رہا ہوں الحمدللہ. جس رات مطلب ایک رات پہلے کی بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کی وفات سے ایک رات پہلے کیا صورتحال چل رہی تھی؟ کیا کسی کو اندازہ تھا کہ کل وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے؟ وہ ذرا واقعہ کھل کر بیان کریں. یہ ڈاکٹر صاحب کے جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا، کچھ امراض تو ایسے تھے جو چل رہے تھے، لیکن آخری 3 دن انہیں پھر شدید بخار بھی ہوا، اور پھر یہ ہے کہ ایک اسہال کسی کیفیت، پیٹ بہت خراب ہوا، اس کی وجہ سے ضعف اور کمزوری ہوئی، اور اسی طرح ان کے کچھ تکالیف، خاص طور پر کچھ کمر کی تکلیف بھی بڑھ گئی تھی. تو ڈاکٹر عامر عزیز جو میرے کلاس فیلو ہیں، تو ان سے میں نے ذکر کیا تو وہ پھر آئے بھی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے. اب ملاقات کے بعد انہوں نے پھر اگرچہ ان کے انتقال کے بعد مجھے کہا، یہ نہیں کہ اسی دن کہہ دیا ہو، لیکن بعد میں کہا تھا کہ اس دن جو میں ڈاکٹر صاحب سے ملا تھا تو میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید ڈاکٹر صاحب کے بس 1-2 دن ہی باقی ہیں. اب کس بنیاد پر انہوں نے کہا، میں چونکہ اس موقع پر موجود نہیں تھا، لہٰذا کوئی باتیں شاید ڈاکٹر صاحب نے ایسی کی ہوں کہ جس سے ڈاکٹر عامر عزیز نے یہ اندازہ لگایا ہو کہ شاید یہ اب وہ آخری ایام جو ہیں، جسے کاؤنٹ ڈاؤن کہتے ہیں، وہ شاید شروع ہو چکا ہے. لیکن یہ بہرحال آخری 3 دن جو ہے ان کے کچھ بیماری میں گزرے تھے، اور اس میں کچھ کیفیت بھی ان کی بے چینی کی رہی تھی. اور باقی یہ کہ جس رات ان کا انتقال ہوا ہے، تو میں نے اگرچہ درمیان میں 1-8 دفعہ ان سے کہا بھی تھا کہ اگر آپ محسوس کریں تو ہم آپ کو ہاسپٹل لے چلتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے انکار کیا تھا، نہیں میں ہاسپٹل نہیں جانا چاہتا. اس لیے کہ بہرحال ہاسپٹل میں جو کچھ ہوتا ہے، پھر گویا کہ آپ اپنے لواحقین کے جو ہے ان کو بالکل بائی پاس کر کے جو وہاں کا عملہ ہے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، خواہ نرسز ہوں، خواہ وارڈ بوائز ہوں، خواہ ڈاکٹرز ہوں. تو اسے انہوں نے خاص طور پر اسے منع کیا تھا کہ نہیں وہاں نہیں لے کر جانا. تو خیر بہرحال اس کے بعد رات کو جب ہم رخصت ہوئے تو طبیعت ٹھیک تھی، اگرچہ کچھ بخار بھی تھا، لیکن یہ کہ کوئی رات 3 بجے کے قریب پھر جو ان کا ایک خادم ہے جو میرا خیال ہے کم و بیش 10 سال ان کے ساتھ رہا ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی اسی کمرے میں وہ جو چھوٹا صوفہ کم بیڈ ہے اس کو فولڈ کر کے تو زمین پر وہ بچھا کے اپنا میٹرس وہاں سویا کرتا تھا. تو اس نے کوئی 3 بجے کے قریب مجھے فون کیا کہ ذرا آئیے ڈاکٹر صاحب، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی طبیعت. اب جب میں گیا تو کوئی کسی قسم کا وہ شور ہنگامہ بالکل نہیں تھا. تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو ڈاکٹر صاحب تو شاید ابھی سو رہے ہیں، اس لیے کہ میں ابھی کچھ فاصلے پر تھا. تو اس نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی خراٹوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ کم سے کم 10-15 منٹ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میں نہیں سن رہا. تو اس پر پھر میں ذرا تھوڑا سا چوکنا ہوا کہ کیا معاملہ ہے. تو میں چونکہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں تو میں نے پھر جب آگے بڑھ کر دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہ جو بھی علامات ہوتی ہیں کسی شخص کے زندہ ہونے کی وہ موجود نہیں تھی. آنکھوں کی پتلی جو ہے وہ بھی ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی، اسی طرح بی پی جو تھا وہ نہیں تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی عالم نوم میں وہ جو سوئی ہوئی حالت ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اجل کو بھیجا ہے اور اس نے اس روح کو قبض کر لیا. تو کوئی کسی قسم کی تکلیف، کوئی ہنگامہ کہ فوراً بھاگو دوڑو ہاسپٹل کی طرف، بلاؤ 112 کو اور یہ کرو اور وہ کرو، اس کی کوئی نوبت ہی نہیں آئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا مشن ابھی تک ادھورا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کو اس پاکستان کا قیام چونکہ اسلام کے نام پر ہوا ہے، اور خاص طور پر اس بات کو جتنا ڈاکٹر صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جس طرح قرآن حکیم 27ویں شب نازل ہوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا تحفہ بھی ہمیں 27ویں شب ادا کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لہذا وہ سمجھتے تھے کہ ڈیسٹنی جو ہے وہ تو انشاءاللہ جو بھی آخر میں جو کوئی تحریک اٹھے گی، اور پھر وہ جو امام مہدی ہے وہ بہرحال اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس کے اوپر میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک علمی موضوع ہے. لیکن یہ کہ جو بھی لشکر اٹھیں گے بالآخر اسلام کو جو فتح ہوگی تو وہ شاید یہی خراسان کا علاقہ ہے جس میں پاکستان. تو بھی آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت باقی ہے کہ پاکستان اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے گا؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو موجودہ ڈاکٹر صاحب کی آخری زندگی کے جو بھی ہمارے علم میں ہے وہ یہ کہ پاکستان کے مستقبل سے خاصی حد تک مایوس بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی ایک تقریر آج بھی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی کا آغاز ہو چکا ہے. تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ان کا خطاب ہے. کسی کو انٹرسٹ ہو تو میرا خیال ہے یہ عنوان اگر دے گا تو وہ جو ہے نیٹ کے اوپر حاصل کر لے گا. لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی ایک موہوم سی ایک امید ضرور تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت اتنی رہی ہے کہ کیسے کیسے کرائسس میں سے پاکستان کو اللہ نے نکالا ہے، تو کیا جب کہ اللہ تعالیٰ وہ آخری مرحلہ ہے وہ بھی یہاں پاکستان کے رہنے والوں کے نصیب میں.
جب آپ دیکھتے ہیں کہ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کی جو پیشن گوئیاں یا گفتگو ہے وہ آج پوری ہو رہی ہے اور ہر شخص کے موبائل میں وہ کلپ موجود ہے، تو کیا آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر؟ تو ریئیکشن تو جو ہر شخص کا ہوتا ہے وہی میرا ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جو ویژن ڈاکٹر صاحب کو دی تھی تو اسی کا ایک گویا کہ ظہور تھا کہ جو آج سے 25 برس پہلے کی باتیں بھی ان کی اب بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں، خاص طور پر عالم عرب کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی۔ عرب ڈاکٹر اسرار احمد سے کیوں پریشان ہے اور خفا کیوں ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ ان کے خطابات پر پابندی ہے عرب ورلڈ میں؟ اصل میں ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ جب کہ ڈاکٹر صاحب نے جب وہ اسلامی انقلاب اور خلافت کی بات کی تھی تو ڈاکٹر کو پابندی لگی تھی، خاص طور پہ متحدہ عرب امارات میں تو ڈاکٹر صاحب وہاں چلے گئے تھے اور وہاں سے ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہاں ڈاکٹر صاحب کے کچھ پروگرام وغیرہ پہلے سے ارینج تھے، لیکن اس پر جو ہے نوبت نہیں آئی، وہیں ایئرپورٹ پر اترتے ہی معلوم ہو گیا کہ یہاں اب آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا ایک باب ہے کہ ان کے اندر کیا چیزیں، خلافت کہ جس میں اصل شے جو ہے وہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ خلیفہ ہونے کا تصور، تو وہ چیز آسانی سے جو ہے پیلیٹیبل تو نہیں ہے نا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامک نظام کبھی آ سکے گا؟ جی امید تو رکھنی چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی جو بھی ایک جسے آپ یہ ڈیوائن جو اس کا ایک ہے پلاننگ ہے، اس میں کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اسی خطے کو اس کام کے لیے منتخب کر لے۔ اگر آج ڈاکٹر اسرار احمد زندہ ہوتے تو موجودہ حالات کو دیکھ کر آپ کے خیال میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو پہلے بھی حالات کا بہت شکوہ اور رونا کرتے رہے ہیں، خاص طور پر یہ سود کے حوالے سے، جس طرح نواز شریف کو ایک اتنی اکثریت حاصل ہوئی تھی اور 2 مرتبہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر اس نے وعدہ کیا تھا، تو اس کے بہت ہی برے اثرات تھے جو ڈاکٹر صاحب پر رہے ہیں کہ ایک شے جو کمٹ کر کے گئے، نہ صرف وہ بلکہ ان کے والد صاحب شریف صاحب، ان کی طرف سے بھی جو گویا کہ اس بات کو کہا گیا تھا کہ جی بالکل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے ٹائم فریم بھی دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تو غالباً یہ تھا کہ یہ پوری کی پورا جو ہے سودی نظام کو لپیٹو اور 6 مہینے یا 1 سال کے اندر اندر اس کو اسلامی بینکاری کے اندر جو ہے اس کو تبدیل کرو، لیکن وہ ساری چیزیں جب حکومت خود ہی جو ہے اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی، اس فیصلے کے خلاف، تو باقی کیا رہ جاتا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی انتقال کے بعد جو ان کی مختلف تحریریں ہیں، جو کلپس تھے، ان سے کچھ چیزیں منتخب کر کے باقاعدہ پھر ہم نے شائع بھی کی تھی مکتوبہ خدام القرآن کے تحت، تو یہ ایک ملفوظات کے نام سے ہے، خطبات کے نام سے، یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے USB میں یا آپ کے موبائل میں ڈاکٹر صاحب کی آج بھی دورہ ترجمہ قرآن کے جو ہیں کلپس موجود ہیں اور آپ اکثر اسے سنتے ہی رہتے ہیں، تو اسی طرح یہ کتابیں جو ہیں اس کا بھی آپ مطالعہ کیجیے گا۔ جی ضرور، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ یہ ہے ستارہ امتیاز جو جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر اسرار احمد کو دینے کے لیے ان کو انوائٹ کیا ایوان صدر۔ اب اس شخص کی عظمت کا اندازہ کیجئے، وہ ان چیزوں سے بڑے اوپر تھے۔ انہوں نے اس کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا، لینے سے انکار کر دیا، وہ گئے ہی نہیں، اور اس کے بعد پھر ستارہ امتیاز ان کے گھر پر بائی پوسٹ پہنچا۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ یہ ستارہ امتیاز آیا ہے آپ کے لیے، انہوں نے اس کو دیکھا اور وہ رکھ دیا، اور آج تقریباً 40 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا یہ وہیں پر پڑا ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھیے، ڈاکٹر اسرار احمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو جان کر، اس ستارہ امتیاز کے لیے کتنی اپروچ کی جاتی ہے، کتنی سفارشات کی جاتی ہیں۔ آپ ذرا ہم اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا نام لکھا ہوا ہے اور 1981، یعنی یہ جنرل ضیاء الحق نے ان کو دیا، اور پھر وہ آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کے الفاظ بھی یاد ہے ضیاء الحق کے بارے میں، اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ اس شخص کی عظمت دیکھیے کہ وہ ان چیزوں سے ابو تھے۔ جب آپ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ میڈلز، یہ چیزیں کچھ نہیں دیتے۔ آج جہاں پر وہ موجود ہے وہ اس سے بڑے میڈلز لے چکے ہیں۔ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو اس وقت دنیا میں شاید کسی کے پاس موجود نہیں ہے کہ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کی جو MBBS کی ڈگری تھی وہ آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے۔ یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کتنے قابل تھے۔ جب دین کی خدمت کا کام ہوتا ہے تو وہی شخص کر سکتا ہے جو ان تمام چیزوں سے آزاد ہو۔ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، اگر وہ ڈاکٹر بنتے تو کافی کچھ کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی میڈیسن یا اپنی میڈیکل کی جتنی زندگی تھی وہ وقف کر دی اسلام کے لیے۔
یہ ان کی ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری ہے. کون سی؟ اسلامک اسٹڈیز میں. یہ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کی اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کتنے پرانے ہیں اور انہوں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں.